बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। खिलाड़ी का क्या करना है। सुहेल वड़ाइच साहब जमहूरियत पसंदी दिखा रहे हैं, हकाइक बयान कर रहे हैं, अपने जज्बात बता रहे हैं या डंडी मार रहे हैं। और जमहूरियत में तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। हमारे हमसाए में भारत में, जहाँ पर इंडिया में, जहाँ पर हम कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी और बिला तातुल जमहूरियत चले जा रही है, वहाँ पर भी मोदी का जमहूरी ड्रामा मजाक बन जाता है। लेकिन इन बातों से पहले आपको बताऊं कि खातून अड़ गई है और वो कह रही है कि मेरे पास सारे सबूत हैं और मैं इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पर साबित कर सकती हूँ। जी हाँ, खातून है हाजरा खान पानेज़ई, जिन्होंने किताब लिख मारी है इमरान खान साहब के बारे में। किताब तो बहुत पहले से लिख दी थी और अब उसकी रुनमाई हुई है। पाकिस्तान में चूँकि मसाइल थे, हमारे यहाँ वो करनी थी ना, मुस्बत रिपोर्टिंग करनी थी सिर्फ, बाकी चीज़ें तो अलाउड नहीं थी। एक साहब खड़े होकर यूनिफॉर्म में बताते थे कि कितना अरसा मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है और कौन कौन लोग गैर मुस्बत हैं। वो दायरों में तस्वीरें लगा के भी दिखाते थे और ये भी बताते थे कि चीफ ने हमें रोका वरना हम बंदोबस्त कर लेंगे। मतलब टोन ये होती थी उनकी। तो ज़रा वहाँ पर किताबें भी कहाँ आनी थी, जहाँ और बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थी, वहाँ किताब भी नहीं रुकी हुई थी, वहाँ किताब भी नहीं आ सकती थी, वो भी रुकी हुई थी। तो वो बातें तो वही शर्मनाक बातें हैं जो पिछले कई दिन से सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक पहुँच रही हैं। अच्छा, जब ऐसी शर्मनाक बातें होती हैं तो उसमें एक एलिमेंट और होता है कि अगर ये सब झूठ है तो इसको सू कर देना चाहिए। अच्छा, फिर वो लोग जिनके खिलाफ पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान से बाहर भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, उनके लिए तो कोई मसला नहीं। वैसे इमरान खान साहब ने तो जियो ग्रुप और शाहजेब खानजादा के खिलाफ भी केस करने की बात की थी, धमकी दी थी कि हम इन्हें फौरी तौर पर इनके खिलाफ केस कर देंगे दुबई में, इंग्लैंड में। जब वो घड़ियों वाले साहब को लाके बिठा लिया था, इमरान खान साहब की चोरी पकड़ी जा रही थी, तो उन्होंने कहा ये बड़ी गलत बात है। अच्छा, लेकिन वो आज तक केस ही नहीं हुआ है, साल भर हो चला है। किसी ने पूछा ही नहीं दोबारा इमरान खान साहब से कि खान साहब वो केस भी करना था आपने, आपकी लीगल टीम्स हैं और जो इतनी सारी चीज़ें करते हैं, और गिरफ्तारी से बहुत पहले की बात थी ना, तो केस कर देते, लेकिन नहीं किया। अच्छा, इसी तरह रेहाम खान ने जो बातें की थी, वो उसको डिफेंड करना, सारी बातें अपनी जगह, गलत बातें भी हो सकती हैं उसमें कुछ, लेकिन जब प्रिंटेड बुक आ गई है तो उस पर केस हो सकता है। जहां हर जाने के दावे हमारे सियासी रहनुमा बाहर दीगर ममालिक में जाकर करते हैं झूठी खबरें लगाने पर, इसी तरह इस पर भी किया जा सकता था, लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं किया रेहाम खान पर। और अब जो हाजरा खान की किताब आई है उस पर भी बड़ी खुली ऑप्शन उनके पास मौजूद है। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर वो उन पर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं कि ये इन्होंने झूठ बोला, लेकिन वो तो झूठ की तरफ आ ही नहीं रहे। वो तो बहाने ये बनाते हैं कुछ लोग उसके लिए। पुरानी किताबें, अब मैं फिर क्या बताऊं कि ऐसी ऐसी किताबों के हवाले दे रहे हैं। वो ज़हीर बाबर साहब हैं, हमारे दोस्त सहाफ़ी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस से बाज़ार हुस्न तक जो किताब लिखी थी, फिर उसके रेफरेंस देते हैं। अच्छा, उसमें भी भूल जाते हैं एक वो सारा रेफरेंस नून लीग या यूसुफ रज़ा गिलानी या किसी एक पार्टी के बारे में देते हुए वो ये भूल जाते हैं कि उसमें एक बड़ा पोर्शन इमरान खान साहब के बारे में भी है, इंबसात बीबी के हवाले से ना, तो उसको भी भूल जाते हैं। चूँकि पढ़ा तो है नहीं पूरी बुक, सिर्फ वो अपनी मर्ज़ी का एक क्लिप उसमें से एक तराशा लेकर उस पर वो बात कर रहे होते हैं। इसी तरह हाजरा बीबी ने जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू दिया और जावेद चौधरी साहब ने जब उनसे पूछा कि क्या आप ये बातें साबित कर सकती हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल ये साबित कर सकती हूँ, मेरे पास इनके प्रूफ हैं, मेरे पास इनके सबूत हैं। वो किस सूरत में है, उन्होंने पूछा ऑडियो वीडियो, उन्होंने कहा रिटर्न में भी है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, इस वजह से मैं इनको साबित कर सकती हूँ। अच्छा, बड़ी आसान सी बात है ना, इमरान खान साहब के पास इतनी बड़ी टीम है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, केस करते क्यों नहीं है। ये मुमकिन है कि अगर उन्होंने इमरान खान साहब पर 10 इल्ज़ाम, वैसे तो इसमें 10 नहीं 2 ही मेन इश्यूज़ हैं जो इल्ज़ाम है, लेकिन अगर किसी ने 10 इल्ज़ाम लगाए हों तो मुमकिन है उसमें से 4-5 गलत हों, लेकिन 4-5 ठीक भी तो हो सकते हैं। तो जब केस करेंगे तो फिर अदालत में तो फिर ये बात आएगी ना कि अच्छा जी ये 4 चीज़ें तो नहीं प्रूव हो सकी, लेकिन ये 2 चीज़ें या एक चीज़ ही, मैं कहता हूँ एक चीज़ भी अगर उनकी लिखी हुई इमरान खान साहब के बारे में साबित हो जाए कि वो दुरुस्त है जो उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में लिखी है, तो फिर मामला ज़रा मुख्तलिफ हो जाएंगे ना। फिर उनका वो जो भरम बनाया होता है कि सब झूठ है, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किए जा रहा है, ये तो नवाज शरीफ ने लिखवा दी किताब और ये पता नहीं किस किस ने करी, ये सारी बातें फिर बेकार हो जाती हैं।
اور میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی، کل والی ویڈیو میں آپ کو وہ کلپ، وہ اسکرین شاٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، جب ایک انگلش پروگرام میں آج سے 20 سال پہلے عمران خان صاحب کے بارے میں ڈسکشن ہوئی. انہوں نے ایک ڈمی عمران خان بنا کر، اور اس میں دکھایا ہوا تھا کہ وہ بات کہ جی ویمنائزر ہونے کا ان پر الزام تھا اس پہ. وہ خود اپنے ڈمی جو ہے یہ بات کر رہا تھا. تو یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں. عمران خان صاحب کا کیریکٹر، اچھا پھر صرف وہ انگلش نہیں ہے، ہمارے ہمسائے میں، بھارت میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، مطلب دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے. عمران خان صاحب نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا نا. وہ کہتے ہیں نا کسی کو نہیں چھوڑوں گا، تو اب سمجھ آتی ہے باقی کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والی بات ہے ان کی. مطلب دنیا جہان میں ان کے اسکینڈل موجود ہے. تو وہ اخلاقی اعتبار سے جنہیں صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا، مطلب پتہ نہیں کیا سوچ کے، اور وہ خلیفہ بنانے والی باتیں اور مذہبی اور ریاست مدینہ بنانے کی باتیں، اور لوگ ان کے پیچھے بھی چل رہے تھے. طارق جمیل صاحب بھی دعائیں کراتے پھرتے تھے اور بتاتے تھے کہ وہ کتنے نیک انسان ہیں، اور پہلی مرتبہ کسی نے یہ ٹرمز استعمال کی ہیں ریاست مدینہ کی. تو خیر ممکن ہے طارق جمیل صاحب بھی انسان ہیں، وہ بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں، وہ بھی دھوکہ کھا گئے. لیکن کچھ لوگوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا. جن لوگوں نے انہیں عمران خان صاحب کو ہم پر مسلط کیا تھا، انہیں سب پتہ تھا، بہت اچھی طرح پتہ تھا، اور ڈے ٹو ڈے بیسس پر انہیں پتہ چل رہا تھا. لیکن انہوں نے صرف عمران خان اور آصف زرداری کی نفرت میں، جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہماری ہیں ان کی نفرت میں، ان کو آؤٹ کرنے کے لیے، ان کو مائنس کرنے کے لیے، انہیں وہ سسٹم میں سے باہر نکالنے کے لیے یہ مصیبت ہمارے سر پہ نازل کی تھی. تو وہ جب ہو گئی ہے تو اب سہیل وڑائچ صاحب کو بڑی وہ محبت ان سے ستا رہی ہے. وہ 2 روز قبل سنڈے نائٹ کو ہمیں موقع ملا، ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں ان سے میں نے یہ سوال بھی کیا. میں کہا سہیل صاحب آپ کی باتوں میں نظر آتا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا بالکل نہیں، میں نے تو یہ کمپنی نہیں چلے گی، آپ بھول گئے ہیں. اچھا یہ ان کا ایسا کارنامہ ہی میں تو کہوں گا جو ان کے دور حکومت میں ہی تھا عمران خان صاحب کے، کہ مجھے ظاہر ہے پھر سرنڈر کرنا پڑا. میں کہا سر یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں کہا ابھی بھی آپ جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ اس کے لیے فیور مانگ رہے ہیں. تو ان کا تازہ ترین جو کالم آیا ہے، جو میں نے اپنے گزشتہ اس میں بھی ولاگ میں آپ سے ذکر کیا تھا، مطلب باقی تفصیلات تو چھوڑے، وہ اس میں بڑا اس سے نا فخریہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ آزادی کی جنگ ہے، حقوق کی جنگ ہے، اور ساری باتیں کرنے کے بعد وہ اس میں کہتے ہیں کہ کھلاڑی خان نے یوتھ کو غیر سیاسی سے سیاسی بنا کر جمہوریت کا بھلا کیا. انہوں نے مڈل کلاس کی خواہشوں اور جذبات کی بنیاد پر سیاسی جماعت کھڑی کی اور بڑی کوشش اور محنت سے اس کا بیانیہ بنایا، جس کو بڑی قبولیت ملی. صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر میں آباد پاکستانی کھلاڑی خان کے بیانیے اور سیاسی موقف سے اتفاق کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بیانیہ تھا کیا؟ کھلاڑی خان کا بیانیہ تھا نفرت. کھلاڑی خان کا بیانیہ تھا گالی. کھلاڑی خان کا بیانیہ تھا یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. کھلاڑی خان کا بیانیہ تھا کہ مجھے تو انہوں نے فائلیں دکھائی ہوئی ہیں، فوجیوں نے ہمیں فائلیں دکھائی ہیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری چور ہیں. یہ سارا بیانیہ تھا. ان کا اکانومی کا بیانیہ کیا تھا کہ دنیا بھر میں پاکستانیوں کا لوٹا ہوا پیسہ پڑا ہوا ہے، بلینز آف ڈالر. وہ مراد سعید صاحب کی سٹیٹمنٹ یاد ہے نا، خان آئے گی وہ 2 ارب ڈالر لائے گی، 1 ارب اس کے منہ پہ مارے گی، 1 ارب ڈالر، پتہ نہیں کیا مذاق وہ بچوں کی طرح جو کرتے تھے. اور یہ سہیل وڑائچ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ بیانیہ بنایا ہے، یہ ہماری یوتھ کو انہوں نے سیاسی بنایا ہے، جو اللہ کے گھر میں جا کے لوگوں کو گالیاں نکالنے کو ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں، جو دوسروں کو گالیاں نکالنے کو جہاد ڈکلیئر کر رہے ہیں، جو عمران خان صاحب اپنے مخالفوں کے سیاسی مخالفوں کے بچوں کے سکولوں میں جا کر ان کو گالیاں نکالنا، ان کو ٹرول کرنے کو وہ جو ہے سیاسی جدوجہد قرار دے رہے ہیں. جو عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ لوگ ان کے بچوں سے شادیاں نہیں کریں گے جو ہمارے خلاف ہیں، یہ سیاسی بیانیہ تھا. سہیل وڑائچ صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں، اور ان کی یہ بات کہ سیاست میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے سمجھ آتی ہے. لیکن کس بنیاد پر؟ آخر وقت تک عمران خان صاحب کا صرف ایک ہی بیانیہ تھا کہ میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. وہ بطور وزیر اعظم بھی کسی سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے. وہ اہم ترین میٹنگز جن میں انہیں جانا پڑ سکتا تھا اور جس میں اپوزیشن لیڈر بھی وہاں موجود ہونا ان کا ضروری تھا، تو وہ اس سے بھاگ جاتے تھے.
مطلب کس بیانیے کی بات کریں سہیل بڑائی صاحب؟ یہ تو کوئی بیانیہ نہیں ہے. اچھا بیانیے کا حال یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف پاکستان میں یہ سارا خراب کیا، پوری دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کیے. میں 2 واقعات صرف کوٹ کر دوں کہ سعودی عرب کے جہاز میں امریکہ گئے تھے، اور جب واپس آ رہے تھے جہاز ٹیک آف کرنے کے بعد انہوں نے جہاز رکوایا اور ان کو دھکے دے کے باہر نکال دیا. اچھا یہ دھکے دے کے نکالنا کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ خاور مانیکا صاحب نے بھی بتایا، انہوں نے بھی اپنے ملازم کے ساتھ مل کے دھکے دے کے نکالا تھا. 9 اپریل کو وزیر اعظم ہاؤس سے بھی تقریباً وہ دھکے دینے والی بات ہی تھی نا، جب ایمبولینس آ گئی، فائر بریگیڈ آ گئی، پریزن وین آ گئی، تب وہ نکلے تھے، ادروائز تو نکلنے کو تیار ہی نہیں تھے. اچھا سعودی عرب کے ساتھ یہ تعلقات تھے. نہ صرف یہ تھے بلکہ ایک اور اہم ایشوز میں یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہماری ایک معاہدہ ہو رہا تھا جس میں ہماری ایک بڑی کنٹریبیوشن تھی، ایک پوری بریگیڈ جانی تھی ان کے ساتھ دفاعی معاہدے میں. لیکن عمران خان صاحب کی حرکتوں کی وجہ سے، عمران خان صاحب کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ ہمارا معاہدہ کینسل ہو گیا تھا اور وہ نہیں گئے تھے. اب وہ دوبارہ ریسٹور ہوا ہے معاہدہ، اور اب پھر ہمارے بلکہ شاید 2 بریگیڈ ہماری اب جائیں گی جو سعودی عرب میں اپنی ڈیوٹیز انجام دیں گی. اچھا ظاہر ہے اس میں 2 بڑی چیزیں ہیں، سمپل سی بات ہے. ہمارے سپاہیوں کو، ہمارے افسروں کو، جس طرح ہم کہتے ہیں مین پاور ایکسپورٹ. اور اچھا خان صاحب آج اس پہ شور مچاتے ہیں، آج اس کو برین ڈرین ڈکلیئر کرتے ہیں، آج اس کو پاکستان کی ناکامی بتاتے ہیں، اور جب اپنی حکومت تھی تب بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ اتنے لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے. اچھا اور سب سے بڑا فخر کیا تھا کہ اتنے فورن ریمیٹنسز آ رہے ہیں، غیر ملکی زر مبادلہ جو آ رہا ہے، ظاہر وہ غیر ملکی ہی پاکستان میں، مطلب غیر ممالک میں موجود پاکستانی جو ہیں وہ بھیج رہے تھے نا. تو یہ جب ہمارے فوجی جائیں گے اور یہ اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں تو وہ بھی تو پیسے آئیں گے نا، وہ بھی تو غیر ملکی زر مبادلہ ہوگا. دوسرا ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اسٹرینتھن ہوں گے. جو عمران خان صاحب نے جن کا بیڑا غرق کیا، باقاعدہ بیڑا غرق کیا ہے، تباہی مچائی ہے. اچھا صرف امریکہ نہیں، چائنا کے ساتھ بھی یہی حال ہے. اب تو وہ مذاق کرتے ہیں نا، مذاق بنایا ہوا انہوں نے. اچھا اور جھوٹ اتنے شدید ہے، وہ صابر شاکر صاحب کو دیکھ لیں، وہ آسٹریلیا سے دعوت منگا دی انہوں نے کہ عمران خان صاحب کو بلا رہے ہیں کہ وہ آ کے ایوارڈ بھی لے لیں، اور ہم یہ جو ورلڈ کپ کی ٹرافی جیتی ہے وہ بھی عمران خان کے نام کرے. جھوٹ، ٹوٹل جھوٹ کی بنیاد پر. مطلب ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے کہ آپ کس بیس پر وہ کریں. اچھا پھر آگے قوم بھی ایسی ہے ان کی، جو ان کے سپورٹرز ہیں نا، میں تو وہ لفظ بھی مجھے نہیں اچھا لگتا، میرے اپنے دوست اور ایسے لوگ ہیں جو ان کے سپورٹ کرتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، سپورٹرز جو ان کے اندھا دھند پاگلوں کی طرح اس پہ چل پڑتے ہیں کہ دیکھیں جی آسٹریلیا نے وہ کپ ان کے نام کر دیا، ٹرافی ان کے نام کر دیا. صرف صابر شاکر نہیں اکیلے، صابر شاکر کو تو بیچاروں کو میں کیا کروں، وہ باقی بھی انہی کی طرح کیا نا، جو اس کو دھڑا دھڑ آگے فارورڈ کیے جا رہے تھے لوگوں کو کہ دیکھیں جی آسٹریلیا نے کیا کمال کر دیا. یہ جھوٹ کی بنیاد پہ سارا ان کا بیانیہ جو سہیل بڑائی صاحب بتا رہے ہیں، یہ سارا بیانیہ جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑا تھا. اب جو ہو رہا ہے، ورکنگ جو ہو رہی ہے، اب وہ جیسے وہ تو میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں، وہ بتا رہے ہیں کہ اگر پیسے آ جاتے ہیں تو پھر الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں اور آگے بھی جا سکتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں. لیکن فائنلی سہیل بڑائی صاحب نے جو کہا کہ پاکستان میں ضروری ہے کہ ان کو اکٹھا لے کے چلیں. وہ لوگ جو اگر مائنس عمران ہو جاتا تو یار پتہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، لوگ مانیں گے نہیں، چلے گی نہیں حکومت. بھائی 2002 میں نواز شریف صاحب اور بے نظیر صاحبہ دونوں پاکستان میں نہیں تھے. 2008 کے الیکشن میں بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو چکی تھیں، وہ نہیں تھیں. اچھا 2013 کا ہو گیا، 2018 میں پھر جو حشر کیا ہوا تھا ہم نے پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا ہمارے سامنے ہے. تو کتنی دفعہ ایسا ہو چکا ہے جس میں ہمارے مین لیڈرشپ نہیں ہوتی الیکشن میں، تو اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے آپ. اچھا اور اس کو اگر اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو عمران خان صاحب نے کیا کیا، اس طرف نہیں آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں کیا کیا ہے. سیاسی شعبدے بازی، سیاسی ڈرامے بازی. وہ تھا نا کہ میں امریکہ میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں، پاکستان جاؤں گا تو اس کے اے سی اتروا دوں گا، ٹی وی نکلوا دوں گا جیل سے. اب روتے ہیں کہ ہمیں جیل میں وہ دیں، سہولتیں دیں. تو اس طرح کی چیزوں سے نہ سیاسی جماعتیں بنتی ہیں، وہ کلٹ ہے، ایک پرسنالٹی کلٹ ہے. لوگ عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار ہیں. اچھا ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے لڑنا مرنا پاگل ہو جانا وہ فیئر نہیں ہے. آپ عمران خان صاحب سے محبت کریں لیکن اس ملک کی کاسٹ پر نہیں، اس ملک کو تباہ کیے بغیر کریں، ٹکا کے کریں عمران خان صاحب سے محبت. ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے ڈانس کریں، ان کے لیے عبادات کریں، جو مرضی کریں جیسے آپ کا دل کرتا ہے، لیکن ملک کو تباہ برباد کیے بغیر، آگ لگائے بغیر، توڑ پھوڑ کیے بغیر، ٹھیک ہے، اور ملک کی اکانومی کو تباہ کیے بغیر کہ جی ہنڈی کے ذریعے بھیجنا ہے، سرکاری جو ہے
لیگل طریقے سے پیسے نہیں بھیجنے ہیں، یہ ساری چیزیں بند کر دیں. اور یہ سیاسی ڈرامے بازی زیادہ دن نہیں چلتی ہے. ہمارے ایسے ملکوں میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب تازہ ترین جو 1-2 دن سے مثال چل رہی ہے وہ انڈیا کی ہے، جہاں پر مودی ایک جہاز میں جب جیٹ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اوپر جب ہواؤں میں آسمان کی سیر کر رہے ہیں جہاز میں، تو وہ ایسے ہاتھ ہلا رہے ہیں. ان کا مذاق یہ بن رہا ہے کہ وہ کس کو ہاتھ ہلا رہے ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی روحانیت کے چکر میں ہوں، انہیں بھی وہاں کچھ نظر آ رہا ہو، یا کوئی پرندے جا رہے ہوں، یا دوسری طرف کوئی جہاز جا رہا ہو، یا ویسے بادلوں پر بھی ان کا تو ویسے بھی ہو سکتا ہے کوئی وہ سمجھتے ہو کہ یہاں پر بھی کچھ ایلینز ہوں، کوئی اور مخلوق موجود ہو، وہ اس کو ہاتھ ہلا رہے ہوں. تو اس طرح کے مذاق جو ہیں ہم جیسے ملکوں میں ہوتے رہتے ہیں جہاں جمہوریت کے اس طرح کے معاملات ہیں. بھارت میں تو پھر ہمیں ایک وہ کوٹ کرنے کے لیے کہ بڑا وہاں تسلسل ہے. اچھا، اس تسلسل کے باوجود بھی لوگوں کو اس کا پورا فروٹ نہیں مل رہا. اس جمہوریت کا پھل جو 75 سال سے جمہوریت چل رہی ہے وہ لوگوں کو پھل نہیں مل رہا. لوگ وہاں پر بھی غربت کی انتہا ہے، بے شمار لوگ غریب ہیں اور سطح وہ جو خطِ غربت سے نیچے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، واش روم نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، علاج کے لیے سہولتیں نہیں ہیں، لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، بے شمار مسائل ہیں. اچھا، اس کے مقابلے میں تھوڑا سا دوسری طرف ہم اپنے ہمسائے میں دیکھیں تو چائنا ہے، جہاں پر کنٹرول ڈیموکریسی ہے، لیکن انہوں نے اپنی 1.5 ارب کی آبادی کو خطِ غربت سے اوپر لے گئے. جمہوریت ایک نظام ہے حکومت کرنے کا جس میں عوام کی حکومت عوام کے ذریعے بنتی ہے اور وہ عوام کے لیے کام کرتی ہے، لوگوں کے لیے کام کرتی ہے. تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہماری حکومتیں جمہوریت کی اس ڈیفینیشن کو نہ بھولیں. یہ کچھ دنوں سے جو بلکہ ہمیشہ ہی جن لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور جن لوگوں سے ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین میں میرے اور آپ کے بہت سے حقوق لکھے ہوئے ہیں. خوراک، صحت، تعلیم، پانی، سیکیورٹی، یہ ساری چیزیں بھی ہمارے بنیادی حقوق ہیں، یہ بھی آئین میں لکھے ہوئے ہیں. تو ہماری سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی پلان بننا ہے، وہ عوام کو فوکس کر کے کریں. میرے آپ کے ہم 24 کروڑ لوگوں کی خدمت کے لیے پلان کریں، تب یہ کمپنی چلے گی. ورنہ سہیل بڑائی صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. شکریہ.